والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا میرا آسرا کوئی اور ہے غم آشنا ہے بہت مگر ہمیں آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے اور میرے جسم میں میری جان نہیں میرے منہ میں میری زبان نہیں میرے جسم میں میری جان نہیں میرے منہ میں میری زبان نہیں بولنا میرا بولنا نہیں بولنا میرا بولنا یہاں بولتا کوئی اور ہے. اللہ کریم جل شانہ رحمن والہ آدم برہانہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں عطیہ درود و محبت پیش کرنے کے بعد اس مالک کائنات کا خالق ارض و سماء کا کروڑہا احسان عظیم کہ جس نے اپنے کمزور عاجز اور ناتواں بندوں کو اپنے پاک طیب و طاہر گھر میں وضو سانسوں کے ساتھ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سننے کی توفیق بخشی. دعا ہے اس رب کائنات کی بارگاہ میں کہ مالک کائنات خالق ارض و سماء آج کے دن کی فیوض و برکات آج کے دن کی رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. مسند ابو یعلا کے اندر حدیث ہے کہ جو بندہ طیب و طاہر کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے وہ بندہ اپنے لیے طہارت کا ہے. سبحان اللہ.
बारगाह में भेजता है, लेकिन खुद के लिए तहारत का एहतमाम करता है और दरूद मोहब्बत के साथ पढ़ना चाहिए। ये हक है हजूर का हमारे ऊपर हक है कि जब भी दरूद पढ़े तो मोहब्बत से पढ़ें। जब कहा जाता है कि मोहब्बत से पढ़ें, हम बुलंद आवाज से पढ़ देते हैं, शायद बुलंद आवाज से पढ़ना मोहब्बत की दलील है। बुलंद आवाज से या आहिस्ता आवाज से पढ़ना मोहब्बत की दलील नहीं, बल्कि मोहब्बत की दलील कोई और है। मोहब्बत की दलील कोई और है। मोहब्बत की दलील ये है कि हजूर मुजद्दद अल्फ सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे किसी बंदे ने सवाल किया कि लोग कहते हैं कि जुबान का कलमा भी पढ़ता है तो दिल का कलमा भी पढ़ा कर, दिल का कलमा भी पढ़ा कर। हजूर दिल का कलमा कैसे पढ़े? दिल तो गोश्त पोश्त का एक लोथड़ा है, वो कलमा कैसे पढ़ेगा? आपने फरमाया तुझे क्या एतराज है? कलमे पे एतराज है कि गोश्त के लोथड़े पे एतराज है? कहा गोश्त का लोथड़ा है, दिल कैसे कलमा पढ़ेगा? हजूर मुस्कुराए और कहा जुबान भी तो गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो कलमा पढ़ सकती है तो दिल भी कलमा पढ़ सकती है। अगर जुबान कलमा पढ़ सकती है तो दिल भी कलमा पढ़ सकता है। इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जुबानी कलमात अदा करते रहे। रटी रटाई दुनिया के अंदर हम आ गए, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका अत्तहियातु लिल्लाह पढ़ लिया, सलाम फेर लिया और ये समझे कि कामिल हो गया। काम नहीं, कामिल तब होगा जब इसके माने और मफाहीम के अंदर बंदा गौर करेगा, जब बंदा नमाज के अंदर हजूरी लेकर आएगा, जब बंदा नमाज के अंदर इस अंदाज के अंदर नमाज अदा करेगा कि वो रब को देख रहा है और रब अपने बंदे को देख रहा है। रब को बंदा देख रहा है और बंदा अपने रब को देख रहा है। आया करीमा तिलावत की, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। इस आया के मेरे पीर करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि कोई बंदा ये ना गुमान करे कि जिसके पास दौलत ज्यादा है और रब का उस पर फजल ज्यादा, और कोई बंदा ये भी ना समझे कि किसी के पास खाने के लिए नहीं या दौलत के अंबार नहीं, माल कम है तो अल्लाह उससे नाराज है। का ऐसी कोई कैटेगरी नहीं। अगर किसी को मिलता है तो भी उसके फजल से मिलता है, अगर नहीं किसी को मिलता तो वो रब्बे दाना की हिकमत है, वो जब चाहे अपने बंदे को अता कर देता है। कहते हैं कि हमने क्या किया, हम माल खा गए यतीमों का, हमने कभी वज़ादारी के लिए मस्कीन के खाने का एहतमाम ना किया, और मिरास के माल को हम समझे कि ये सारे का सारा मेरा है, जो मुझे मिल गया वो सारा ही मेरा है। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं। अगर तूने यतीम का माल खा लिया और यतीम के माल पर कब्जा कर लिया और रोज़े महशर अल्लाह ने तुझे अपनी बारगाह में खड़ा कर लिया और तुझसे सवाल किया, ऐ बंदे दुनिया के अंदर ये सारे मामलात तेरे सपुर्द थे और तू माल पर कब्जा करके आ गया, अब उसका हिसाब दे, अब उसका जवाब दे। अगर बंदा अल्लाह अपने बंदे से सिर्फ ये आज हमने जो टच मोबाइल रखे हुए हैं ना, अगर इसी का हिसाब लेने पे आ गया तो कोई बंदा जन्नत जा सकता नहीं, कोई भी बंदा जन्नत जा सकता नहीं। और उसके फजल से, उसके करम से, उसकी रहमत से हमें जन्नत मिलेगी। अगर वो हिसाबो किताब करने पर आ गया तो हम हिसाबो किताब दे सकते नहीं। वो अदल वाला रब है, वो जब्बार है, वो कहार है, लेकिन वो राजी हो जाता है कि उसकी मखलूक से प्यार किया, उसकी मखलूक से, बोलो तो सही, प्यार किया जाए। मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की मुफ्ती साहब हदीस पढ़ा रहे थे और एक बंदा यका यक आया और कहा लोग चांद पर पहुंच गए और आप आज भी बुखारी और मुस्लिम की हदीसें पढ़ा रहे हैं। बात बड़ी तवज्जो वाली है। कहा कि लोग चांद पर पहुंच गए और आज भी आप मुस्लिम और बुखारी की हदीसें पढ़ा रहे हैं। कहा अहमक, चांद तो उसकी मखलूक है और तू बहुत बड़ा अहमक है, ना उसकी मखलूक तक जा सका, ना उसके खालिक तक जा सका, ना उसकी मखलूक तक जा सका, ना उसके खालिक तक जा सका। कहा क्यों जी? कहा चांद उसकी मखलूक है, ना तू चांद वालों के साथ गया और ना हमारे साथ बैठकर बुखारी और मुस्लिम का दर्स लिया, ना उसकी मखलूक तक पहुंचा, ना खालिक के रास्ते की पहचान कर,
نہ خالق کے راستے کی پہچان کر سکا. وہ خالق تو راضی ہو جاتا ہے اپنے بندے پر جب اس کا بندہ اس کی مخلوق سے پیار کرے. آج کسی کے پاس دولت آ جائے لوگ کہتے ہیں میرا سٹیٹس نہیں کہ میں اس کے ساتھ ملاقات. یہ ہے، یہ دنیا کا ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ میرے پاس دولت ہے، یہ میرے سٹیٹس کا نہیں، میں اس سے ملاقات کروں گا تو مجھے شرمندگی آئے گی. حالانکہ در حقیقت اگر سوچا جائے تو جس کے پاس دولت ہے اس کی رگوں میں بھی خون ہے، جس کے پاس نہیں اس کی رگوں میں بھی خون ہے. جس کے پاس دولت ہے وہ اس کا دل بھی دھڑکتا ہے تو وہ سانس لیتا ہے، جس کے پاس دولت نہیں اس کا بھی دل دھڑکتا ہے وہ سانس لیتا ہے. تو پھر سٹیٹس کیسا؟ تو بھی کھا کر پیشاب کرے، دولت مند بھی کھا کر پیشاب کرے، سٹیٹس کہاں؟ سٹیٹس کدھر گیا؟ کوئی سٹیٹس نہیں ہے. سٹیٹس یہی ہے کہ بندہ خدا اور مصطفیٰ کی رضا میں راضی. سبحان اللہ. بندہ خدا اور مصطفیٰ کی رضا میں راضی رہے. وہ کتنے عظیم المرتبت لوگ تھے کہ جنہیں ثانی اثنین کا لقب دیا گیا اور جنہوں نے صداقت کا تاج پہنا. حضور کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق وقت کے بادشاہ ہیں اور دور دراز مدینہ کی بستی ہے. آپ اس کے گھر میں جا کر جھاڑو بھی دیتے ہیں، پانی بھی لے کر آتے ہیں، اس کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کرتے ہیں. ایک دن اپنے کسی غلام کو بتا رہے تھے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں ہر لمحہ استاق میں رہتا کہ ابوبکر سے سبقت لے جاؤں لیکن ہمیشہ پیچھے رہ جاتا. اور کہتے ہیں کہ غلام کی ڈیوٹی لگا رہے تھے کہ تو نے وہاں جا کر میری ڈیوٹی کرنی ہے، میں حضور کی ڈیوٹی کروں گا. اور کہتے ہیں کہ میں نے سن لیا، میں نے غلام کو کہا تو نہیں جائے گا، آج دوسرا غلام جائے گا. مراد رسول، مطلوب رسول حضرت عمر فاروق اس کے گھر میں گئے. جلیل القدر صحابی جا کر جھاڑو پھیرا، پانی لائے، کھانے کا اہتمام کیا اور روٹی بنا کر جب اس بڑھیا کے لبوں کے ساتھ لگائی تو کہا آج ابو بکر نہیں آیا، آج ابو بکر نہیں آیا. آپ بڑے جلال والے صحابی تھے. کہا بڑھیا یا تو اندھی نہیں ہے یا تو بکر کر رہی ہے. بڑھیا کے آنسو نکل آئے اور کہا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میں اندھی ہوں. اپنا منہ کھول کر دکھایا، کہا میرے منہ میں دانت نہیں. ابو بکر پہلے اپنے منہ میں نوالا چباتا تھا پھر میرے منہ میں ڈالتا. سبحان اللہ. آج تو نے سخت روٹی میرے ہونٹوں کے ساتھ لگائی تو مجھے خبر ہو گئی کہ ابو بکر نہیں آیا. کہا عمر فاروق نے کہ میں ابو بکر کی جو ہے کاش کہ میں ابو بکر کے نقشے کو کیا، آپ کے سبقت کو کیا میں ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا. ابو بکر کے سینے کا میں اقبال ہوتا تو میری یہ مجال تھی کہ رب مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیتا. آج ہم اس کی بارگاہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں کوئی خوف لے کر نہیں بیٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر، حضرت مولانا برکت علی لدھوانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جنازے کے لیے آئے تو لوگوں نے کہا حضور کوئی بات و نصیحت کیجیے، آپ خاموش کھڑے رہے. پھر کہا کوئی بات و نصیحت کیجیے، آپ خاموش کھڑے رہے. جنازے کے بعد کسی نے کہا حضور کو واز کر لیتے تو کوئی عمل ہی کر لیتا، کوئی عمل ہی کر لیتا. آپ نے ارشاد فرمایا جنازہ کندھوں پر لا کر بھی اگر عمل کی توفیق نہیں ملی تو پھر کون سی بات و نصیحت کی ضرورت. جنازہ اپنے کندھوں پہ لاد کر لے آئے، اپنی آنکھوں کے سامنے اسے مرتا ہوا دیکھ لیا، جنازہ پڑھ لیا، پھر بھی اگر سبق نہیں ملا تو کون سے باز و نصیحت کی ضرورت ہے. یہ جو دنیا کے اندر اتنی قبریں موجود ہیں، اگر ان قبروں کو دیکھ کر بھی تجھے رب کی جو ہے وہ خوف نہ آیا، رب کی بارگاہ میں تجھے جانے کی حضوری نہ آئی تو تجھے کون سے باز و نصیحت کی ضرورت ہے. تجھے کسی باز و نصیحت کی ضرورت نہیں. تیرے سامنے دنیا ایک کھلی کتاب پڑی ہوئی ہے. تیرے جیسے کتنے سینہ ور، کتنے زور افزوں اس دنیا کے اندر موجود تھے، موت نے ختم کر دیا، وہ چلے گئے، آج نشان باقی نہیں. ان کی بےمٹیوں کی قبروں کے نشان باقی نہیں. اور تو کون سے سٹیٹس کی بات کر رہا ہے؟ آج بھی وقت ہے اس کی رب کی حضوری میں آ جا اور اس کی بارگاہ میں آ کر اس انداز کے اندر جھک جا کہ رب تجھ سے راضی ہو جائے، تو رب سے راضی. سبحان اللہ. آج ایک اللہ کے ولی کے پاس لوگ گئے، حضور دعا کیجئے کہ بارش نہیں ہوتی. ایک دفعہ بھی گئے، دو دفعہ بھی گئے، تین دفعہ بھی گئے. چوتھی دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ لو 1000 روپیہ. 1000 روپیہ آج اپنے پاس سے دیا. آج لوگ کہتے ہیں کہ صوفی اور ولی جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن صوفی اور ولی نے عشق کا سبق دیا ہے. تم نے کبھی صوفی اور ولی کو پڑھا ہی نہیں ہے. حضور سلطان العارفین نہیں کہہ رہی ہے رب سچ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرا چاہتی.
تو نے اس حجرے کے اندر کبھی جھانکا ہی نہیں تو دنیا کے اندر مگن ہے. اس حجرے کو دیکھ, اس حجرے کے اندر جاتی مار تجھے رب مل جائے گا. بھلے شاہ نے کہا رب کی دنیا آسمانی پھڑنے جڑا من وچ بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں, اس کو پکڑا ہی نہیں ہے. کہا یہ لو 1000 روپیہ اور قیمہ وہ لے کر آؤ جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے. قیمہ لایا گیا. آپ خاموشی سے تنگ و تاریک گلیوں سے نکلتے ہوئے کھیتوں کھلیانوں کے اندر گئے. ایک بندہ بھی چوری کرتا ہوا پیچھے پیچھے جا رہا ہے. گرمی بڑی ہے. دیکھا کہ کتیا جس کے 4-5 بچے ہیں اور اس کی پچھلی ٹانگوں پر گاڑی پھر گئی ہے اور وہ بیٹھ نہیں کر سکتی, اپنا کھانا تلاش نہیں کر سکتی, اور وہ رو رہی ہے اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے کبھی دنیا کو دیکھ رہی ہے. وہ اللہ کا ولی گوشت کو فولڈ کرتا ہے, قیمہ اس کے سامنے رکھتا ہے. اس کتیا نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, آنکھوں سے آنسو رک گئے. رب کی طرف دیکھا, رب کی طرف دیکھا. جب رب کی طرف دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تو گرمی سے ہمارے کپڑے جو ہے وہ بھیگ رہے تھے, لیکن جب سیر ہو کر وہ کتیا نے کھانا کھا لیا, رب کی طرف دیکھا تو اس کی ابر کرم اس انداز کے اندر برسی کہ ہم بھیگتے ہوئے, ہم بھیگتے ہوئے واپس آ گئے. بارش اس انداز کے اندر برسی. اور تو نے کبھی اپنے پر خیال ہی نہیں کیا کہ تیرے ہمسائے میں کون مفلس ہے, کون نادار ہے, کون بیمار ہے, کون لاچار ہے, اس کو کھانا بھی ملا ہے کہ نہیں ملا, اور تو جنت کی طرف لیے بیٹھا ہے. یتیم کا سارا مال کھا کے تو جنت کی طرف لیے بیٹھا ہے. دنیا کی کل میراث اکٹھی کر کے جنت کی طرف لیے بیٹھا ہے. جنت ملے گی, حضور کا صدقہ ملے گی, رب کا فضل اور کرم سے ملے گی, لیکن خود کو بھی اس انداز کے اندر لے آؤ کہ محبوب کی بارگاہ میں جب جاؤ تو محبوب یہ نہ کہے کہ یہ میرا امتی نہیں ہے, اس نے کسی غریب کا خیال نہیں کیا. مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ اپنے گھر کے باہر بیٹھے رو رہے ہیں. کوئی سوالی گزرا, کہا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا, اللہ علی سے ناراض ہو گیا ہے. کہا سوالی نے کہا اللہ سارے کوفے سے ناراض ہو سکتا ہے لیکن علی سے ناراض ہو سکتا نہیں. کہا میں سچ کہہ رہا ہوں اللہ ناراض ہو گیا ہے. کہا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا آج اتنے دن ہو گئے میرے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں, میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا. اللہ والوں نے اس انداز کے اندر اس دنیا کو دیکھا کہ ہر ایک چیز پر نظر رکھی, اور ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو معذرت کے ساتھ پہلے وزیر خزانہ سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے, اگر اجازت دیں تو ٹھہرا دیں. اگر وہ اجازت دے کہ کھانا ملے گا, پانی ملے گا, پھر ٹھہرایا جاتا ہے. لیکن اللہ کے والوں نے یہ درس نہیں دیا. وہ کہتے ہیں کہ کھانا اگر مہمان نہیں آیا تو رب ناراض ہے. آج کتنے گھر ہیں جن کے اندر مہمان نہیں جاتے لیکن کبھی ہمیں رونا نہیں آیا. کتنے ہی گھر ہیں جن کے اندر کھانے کی بھوک ہے لیکن ہمیں رونا نہیں آیا. اس رب کی بارگاہ میں آ جاؤ, حضوری کے اندر آ جاؤ, جھک جاؤ اس رب کی بارگاہ میں کہ وہ ہمیں اس کی مخلوق کو راضی کرنے کی توفیق عطا کرے. جب اس کی مخلوق راضی ہو گئی تو خالق تک جانے کا راستہ مل جائے گا. اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا